अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप आखिर तक देखें। ये क्योंकि ना मैंने किसी किताब से लिया है और ना ही मैंने किसी से कि सुना है। ये मेरी अपने एक चश्मदीद है हर चीज़, कि मैं भी उसका एक करैक्टर था। ये कि माशाल्लाह ज़िंदगी का हर दिन और हर साल अल्लाह ताला हर एक को कि अच्छे से अच्छा नसीब करे। ये मेरा 1969 का कि साल था। उस वक़्त मैं तकरीबन मेरी उम्र 20 साल थी। तो इस साल में कि अल्लाह के फज़ल व करम से काफ़ी कि इवेंट हुए, जिनमें से 4 जो थे ना वो बड़े मशहूर इवेंट थे। पहला इवेंट ये था कि मैंने 1969 में ग्रेजुएशन की। और दूसरा यही वो साल था कि इसमें मैंने शादी की। और तीसरा यही वो साल था कि इसमें मैंने कि मुलाजमत शुरू की। और चौथी जो सबसे बड़ी थी वो ये था कि यही वो साल था कि इसमें एक ऐसा वाक़या आया कि अयूब ख़ान के ख़िलाफ़ कि एक एजिटेशन हुआ जिसमें मैं भी था। तो एजिटेशन क्या था कि उस वक़्त कि छोटी सी चीज़ पे बहाना बन गया। और उस वक़्त एजिटेशन कि ये नहीं होते थे। उस वक़्त एजिटेशन होता था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। कि तालिब इल्म जो थे ना वो कि हर चीज़ को कि उठाते थे, उजागर करते थे और वो उसको लेकर चलते थे। वो माशाल्लाह कि उस वक़्त ये था कि जिस चीज़ को स्टूडेंट उठा लेते थे वो उसको कि उसमें कामयाब हो जाते थे। तो हुआ क्या कि अयूब ख़ां के ख़िलाफ़ कि उस वक़्त चीनी थी 1 रुपये किलो। तो चीनी हो गई 1.25 किलो। 1.25 किलो कि हुई तो शोर मच गया, कि तूफ़ान मच गया। हम जो स्टूडेंट थे कि हमने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। वो एहतजाज इतना कि इतना बड़ा इतना हुआ कि अयूब को कि अपने इक़्तिदार से दस्तबरदार होना पड़ा। कि इतना वो आगे चला गया। तो जब ये भी 1969 का वाक़या है कि अयूब 1969 में कि इक़्तिदार से अलहदा हुआ। अयूब ख़ान जब कि अभी इक़्तिदार में ही था तो उस वक़्त उसका एक वज़ीर ख़ारजा होता था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और अयूब ख़ान की किसी चीज़ पे अनबन हो गई। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना वो कि वज़ारत से अलहदा हो गया और उसने सियासत शुरू कर दी। कि उसने एक पार्टी बनाई पाकिस्तान पीपल पार्टी। तो वो लेकर एजिटेशन पे आ गया, कि सड़कों पे आ गया। तो उसी ज़माने में कि एक रसाला कि शाया होता था शहाब। तो वो उसका कि जो कि लिखने वाला था ना वो उनका नाम था मौलाना कौसर नियाज़ी। तो बड़ा ज़बरदस्त राइटर था मौलाना कौसर नियाज़ी। वो शहाब रसाला जो है ना, तो मौलाना कौसर नियाज़ी जो था ना ये मौलाना मदूदी साहब का कि राइट हैंड था। कि यही समझे कि जमात इस्लामी पे में नंबर 2 में था। तो जब ये भुट्टो कि अयूब के ख़िलाफ़ सड़कों पे आए तो मौलाना कौसर नियाज़ी को कि भुट्टो ने इनवाइट किया कि आप मेरी पार्टी में आ जाएं। तो मौलाना कौसर नियाज़ी कि जमात इस्लामी को छोड़ के पीपल पार्टी में आ गए। तो जब पीपल पार्टी में आया तो मैं इनका रसाला पढ़ा करता था शहाब। तो एक दिन मैं कि रेडियो पे बैठा हुआ था। वो ज़माने रेडियो का था, बाद में टीवी चलो शुरू हो गया। तो रेडियो पे बैठा हुआ तो ख़बरें मैं सुन रहा था। तो ख़बर में क्या आया कि मौलाना कौसर नियाज़ी को गिरफ़्तार कर लिया गया और लाहौर को लखपत जेल में डाल दिया गया है। वो असल में वो दौर क्या था कि जब भुट्टो ने एजिटेशन शुरू की तो क्योंकि अयूब था कि प्रेसिडेंट, तो वो क्रैकडाउन शुरू हुआ कि भाई जो भी ये कि भुट्टो का साथ देंगे इनको पकड़ो, जेलों में डाल दो। तो मौलाना कौसर नियाज़ी क्योंकि ज्वाइन कर चुके थे पीपल पार्टी तो उनको भी डाल दिया गया।
تو جب وہ ان کو ڈالا گیا میں نے خبریں سنی تو مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا کہ یار یہ ایک بڑا یعنی کہ پائیدہ رائٹر ہے اور مفکر بھی بڑا زبردست اور جماعت اسلامی کو یعنی کہ چھوڑ کر ادھر آیا ہے اور دینی آدمی ہے، تو یہ غلط ہوا ہے۔ تو میں نے جب اس سے رابطہ قائم کیا تو اس نے مجھے یعنی کہ کوثر نیازی نے جیل سے لیٹر لکھا جس میں اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ میری مدد کریں تو میں جیل سے باہر آ سکتا ہوں۔ تو مدد کے آگے ایک قسم کی اس نے درخواست کی کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ یعنی کہ الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے تو میں آپ کے علاقے سے یعنی کہ ایم این اے کی سیٹ پہ یعنی کہ الیکشن لڑوں، تو آپ میری مدد کریں تو میں یعنی کہ جیل سے باہر آ سکتا ہوں۔ جب اس کا مجھے لیٹر ملا تو میں نے اس کو جواب لیٹر بھیجا، میں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں یعنی کہ، اور ساتھ ہی ایک قسم کی یہ بھی سمجھ لیں کہ اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ پیپل پارٹی میں آ جائیں۔ میری اس وقت عمر تقریباً 20 سال تھی، تو میں بڑا یعنی کہ پاکستان کے جو تھے نا حالات معاملات ان میں بڑا میں یعنی کہ شوق رکھتا تھا ان کو دیکھنے کے لیے، بڑا غور کرتا تھا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اس یعنی کہ کچھ ادھر سے ہوا، کچھ میرا بھی دل ایسا تھا، تو میں نے 1969 میں پیپل پارٹی جوائن کر لی۔ اور پیپل پارٹی کیا کہ میرا جو علاقہ تھا اس میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ پیپل پارٹی کا جھنڈا جو ہے نا اپنے گھر پہ لگائے یا کسی جگہ پہ لگائے، کیونکہ مسلم لیگ کا بڑا زور تھا۔ تو وہ ویسے بھی یعنی کہ کیونکہ ایوب دوبارہ تھا پیپل پارٹی کو تو بڑا مشکل معاملہ تھا، لیکن میں کیونکہ اسٹوڈنٹ تھا یعنی کہ ینگ تھا، جوانی تھی، میں نے سمجھا کہ کوئی بات نہیں یار دیکھا جائے گا۔ میں نے یعنی کہ جھنڈا اٹھا لیا۔ تو جب میں نے جھنڈا اٹھایا تو علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ میرے گرد جمع ہو گئے، یعنی کہ ہم نے پیپل پارٹی کو صحیح معنوں میں اپنے علاقے میں نہ اٹھا لیا۔ یہ تھا یعنی کہ چوتھا ایونٹ میں نے اس 1969 میں یعنی کہ سیاست میں بھی قدم رکھ دیا۔ اس کے بعد حالات چلتے رہے، واقعات ہوتے رہے۔ یہ یعنی کہ 1971 میں الیکشن ہو گیا، ایوب نے چھوڑ دیا۔ ایوب نے جو تھی فوج وہ یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ تو یحییٰ خان کے حوالے جب ہوئی تو اس وقت ملک کے حالات یہ تھے کہ افراتفری تھی، یعنی کہ ایوب خان کے خلاف تو ایجیٹیشن ہو رہی تھی، ایوب خان تو ابھی چھوڑ چکا تھا، لیکن ملک کے حالات جو تھے وہ ایسے ہی تھے کہ ہر طرف شور شرابہ، افراتفری، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، بالکل ہے یہی سمجھے جیسے آج کل ہے کہ کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وقت بھی حالات بالکل اسی طرح ہو گئے۔ تو فوج جو تھی نا وہ بیچ میں آ گئی، یعنی کہ کیونکہ فوج کے پاس ہی تھا، یعنی کہ ایوب کے بعد یحییٰ نے سنبھال لیا، یحییٰ پریزیڈنٹ بن گئے، اور ادھر مارشل لا کے بھی یعنی کہ چیف تھے وہ۔ تو فوج کے ابھی جو مغربی پاکستان اور کیونکہ مشرقی پاکستان، اس وقت پاکستان کے دو صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو دونوں صوبوں میں یعنی کہ دنیا تقریباً ہم ادھر بنگالی تھے، ادھر ہم پاکستانی، تو بڑا اچھا یعنی کہ ملک کا حالات جو تھے نا یعنی کہ ٹھیک تھے ماشاءاللہ، اچھے چل رہے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ یہ وہی ہے جس کو آپ 60 کہتے ہیں نا، تو 60 میں بڑا اچھا تھا، لیکن یہ جب ایجیٹیشن ہوئی تو ملک کچھ آپ کو پتہ نہیں، جب ایجیٹیشن ہوتی ہے تو ملک کے حالات جو ہوتے ہیں نا وہ کچھ خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ سب کچھ ہوا۔ تو فوج بیچاری یعنی کہ سیاستدانوں کے چنگل میں آ گئی، یعنی کہ فوج کا سربراہ جو ہے نا وہ اس کو سیاستدانوں نے اتنا مجبور کیا کہ نہیں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو یحییٰ خان نے 1971 میں یعنی کہ اعلان کر دیا جنرل الیکشن کا۔ الیکشن ہوئے، پرامن الیکشن ہوئے، کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہوئی، بڑے صاف شفاف الیکشن ہوئے۔ تو الیکشن کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان وہ یعنی کہ اکثریت میں آ گیا۔ نمبر 2 پہ ادھر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ پیپل پارٹی، یہ نمبر 2 پہ آ گیا۔ یہ یعنی کہ اس الیکشن کا نتیجہ نکلا کہ ادھر مشرقی پاکستان میں وہ اکثریت میں آ گیا، یہ جو مغربی پاکستان ہے نمبر 2 پہ ہے۔
ابھی کیونکہ دونوں پاکستان کو چلا رہا تھا مغربی پاکستان میں دارالخلافہ اسلام آباد، مغربی پاکستان میں GHQ راولپنڈی، یہ ایئر فورس کا، نیوی کا، ہر چیز ہیڈ ادھر ہی۔ مشرقی پاکستان ایک صوبے کی حیثیت میں تھا، لیکن کیونکہ ابھی مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیے تھے، وہ اکثریت میں تھا، اس کا حق بنتا تھا، ابھی وہ اپنا حق مانگتے تھے۔ یہ مغربی پاکستان کے جتنے سیاستدان تھے یہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے بھٹو کا ساتھ دیا، انہوں نے بولا کہ نہیں، کرسی جو ہے نا وہ مغربی پاکستان والے کو ملنی چاہیے۔ وہ یعنی کہ کبھی یحییٰ خان یعنی کہ اعلان کرتے ہیں جی پہلا جو اسمبلی کا اجلاس ہے وہ ڈھاکہ میں ہوگا، کبھی کہتے ہیں نہیں اسلام آباد میں ہوگا، پھر کہتے ہیں نہیں ڈھاکہ میں ہوگا، پھر یعنی کہ ہر روز ہم خبریں سن رہے ہیں، یعنی کہ فوج بیچاری کو فیصلہ کر ہی نہیں سکتی تھی کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ادھر وہ تھے تو مغربی پاکستان میں، فیصلے تو مغربی پاکستان سے ہوتے ہیں، مشرقی پاکستان تو بیچارے کو ایک صوبے کی حیثیت تھی، لیکن وہ اکثریت میں تھا۔ تو آخر کار ہوا کیا کہ انہوں نے یعنی کہ یہ اسی میں ایک تقریر میں آپ نے سنا ہوگا یا سوشل میڈیا پہ بھی ہے، میں وہ سن رہا تھا تقریر بھٹو کی، جس میں اس نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم، یعنی کہ مجیب الرحمان کو کہا۔ تو اس کے بعد یعنی کہ مغربی پاکستان کا جو تھا نا یہ زور چل گیا، تو انہوں نے یعنی کہ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر لیا۔ جب انہوں نے مجیب الرحمان کو اریسٹ کر کے مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں لے آئے، تو مشرقی پاکستان میں کیونکہ وہ تقریباً یہی سمجھ لے 100% سیٹیں اس کی تھی، اچھا، تو وہ جناب اس کا جنرل سیکرٹری جو تھا نا وہ تاج الدین تھا۔ تو تاج الدین بڑا شروڈ پاکستان مخالف، یعنی کہ بڑا خطرناک آدمی تھا۔ جب مجیب الرحمان کو انہوں نے پکڑ کر ادھر لے آئے تو پارٹی سنبھال لی تاج الدین نے، کیونکہ وہ جنرل سیکرٹری تھا۔ اس نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا، اس نے یعنی کہ آزادی کا اعلان کر دیا، علیحدگی کا۔ یعنی کہ اگر مجیب الرحمان کو یہ اریسٹ نہ کرتے، ادھر نہ لاتے، کیونکہ مجیب الرحمان کے اس سے پہلے بڑے پاکستان کے لیے کارنامے تھے، وہ پاکستان کا یعنی کہ محب تھا، لیکن کیونکہ وہ تو انہوں نے نظر بند کیا ہوا تھا یہاں لا کر یعنی کہ مغربی پاکستان میں، تو تاج الدین نے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ تو وہاں ایک اور آدمی تھا، اس نے بڑا یعنی کہ کریکٹر ادا کیا ہے، اس کا نام تھا مولانا بشانی۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھا، لیکن وہ ماہر تھا گراؤ جلاؤ کا۔ تو جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو اس نے گراؤ جلاؤ شروع کر دیا، یعنی کہ آگ لگ گئی ہر طرف۔ جب ہر طرف آگ لگ گئی، ادھر اس نے علیحدگی کا اعلان کر دیا، ادھر کیا ہوا کہ انڈیا کو تاج الدین نے دعوت دے دی کہ میری مدد کی جائے، یعنی کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے۔ تو انڈیا تو موقع کی تلاش میں تھا، تو انڈیا نے جناب اس کی مدد کی، انڈیا نے اپنی فوجیں جو ہے نا وہ مشرقی پاکستان میں داخل کر دی۔ ابھی ہماری فوج جو تھی وہ پہلے تو لڑ رہی تھی یعنی کہ بنگالیوں کے خلاف، انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی مکتی بانی، اس کے خلاف لڑ رہی تھی۔ ابھی مولانا باشانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس نے گراؤ جلاؤ، ہر طرف آگ کا کھیل شروع ہو گیا۔ تیسرا یہ ہو گیا کہ انڈیا بیچ میں آ گیا۔ جب انڈیا کی فوجیں بیچ میں آ گئی تو ہماری فوج جو ہے نا وہ ایک قسم کی گھیرے میں آ گئی، آگے سے انڈیا، پیچھے سے مکتی بانی، پاکستان کی فوج کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو پاکستان کی فوج کا پہلے وہاں سربراہ تھا ٹکے خان، تو ٹکے خان کو یعنی کہ بلا لیا گیا، اس کی جگہ پہ جنرل نیازی کو بھیج دیا گیا۔ تو میں سن رہا تھا اس دن شام کو ٹی وی پہ، پہلے یحییٰ خان نے تقریر کی تو اس نے کہا کہ ہم کیونکہ جنگ لگ گئی نا ادھر، تو پھر جنگ چھڑ گئی نا انڈیا اور پاکستان کی، تو یحییٰ خان نے کہا کہ ہم دشمن کی یعنی کہ بھارت کی گلیوں میں جنگ لڑیں گے۔ اچھا، جنرل نیازی نے، میں اس کا پھر سن رہا تھا جنرل نیازی کا، تو اس نے تقریر کی، اس نے بولا کہ مشرقی پاکستان پہ یعنی کہ قبضہ کرنے کے لیے میری لاش کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ شام کو دونوں بیان آئے تو ہم لوگ تھوڑے دلیر ہو گئے کہ بھائی چلو ادھر، لیکن اتنی دیر میں مغربی پاکستان پہ بھی حملہ ہو گیا، جنگ ادھر بھی شروع ہو گئی، ابھی ادھر بھی جنگ ہو رہی ہے ادھر بھی جنگ ہو رہی ہے۔
انڈیا کا پلہ بڑا باری تھا، کیونکہ مشرقی پاکستان میں تو یعنی کہ چھا گیا نا. تو جب مشرقی پاکستان میں اور ادھر بھی اس نے جنگ شروع کر دی تو پاکستان کی اب بھی، کیونکہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کا جو یعنی کہ فاصلہ تھا وہ ہزاروں میل تھا، اور درمیان میں انڈیا، یعنی کہ انڈیا درمیان میں. ہمارا زمینی طرف کوئی رابطہ تھا ہی نہیں، ہمارا رابطہ تھا ہوائی بھی، یعنی کہ انڈیا کے تھرو. تو ابھی انڈیا نے تو وہ بند کر دیا نا، ابھی پاکستان کے دونوں حصوں کو اس نے علیحدہ کر دیا. تو جب یہ ہوا تو پاکستان کی ادھر فوج مجبور ہو گئی، ادھر بھی ہمارے یعنی کہ حالات مغربی پاکستان کے بھی یعنی کہ خاص نہ رہے. تو اس نے کیا کیا کہ پاکستان کی فوج نے 90,000 فوج نے یعنی کہ ہتھیار ڈال دیے. صبح میں یعنی کہ خبریں جب میں نے دیکھی تو جنرل نیازی جو تھا نا وہ اپنا بیلٹ، ٹوپی اور ریوالور جو تھا نا ہندوستان کے کمانڈر ان چیف کے سامنے رکھ رہا تھا، باقی 90,000 فوج. میں یعنی کہ یقین مانے بڑا رویا کہ یہ کیا ہوا ہے. 90,000 فوج ہیں آج ہندوستان کے آگے ہتھیار ڈال گئی، اور وہ بھی پاکستانی فوج. تو یہ مشرقی پاکستان ہمارے سے علیحدہ ہو گیا، یعنی 90,000 فوج بھی گئی ہماری، وہ بھی انڈیا نے آپ قیدی بنا لیں، اور مشرقی پاکستان میں ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. تو یہ وہ حالات تھے کہ 1971، یہ مجھے آج بھی یاد ہیں کیونکہ یہ میری آنکھوں کے سامنے سارا ہوا. تو میں پاکستانی ہوں، میں آپ سے یعنی کہ درخواست کرتا ہوں نہ ابھی تاریخ کو مت دہراؤ. یہ جو کچھ بھی مغربی پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ یعنی کہ ابھی جو پاکستان ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ آپ بیرونی دشمن بھارت کو، جو کہ آپ کے اندر بھی مداخلت کر رہا ہے، یعنی کہ گڑبڑ کروا رہا ہے، اور دوسرا ایک سب سے بڑا جو آپ کا دشمن ہے وہ ہے آپ کے اندر شیطان. شیطان نے بڑے لوگوں کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، وہ آپ کے اندر حالات خراب کر رہا ہے، دن بہ دن خراب کر رہا ہے. تو خدا کے لیے اس یعنی کہ ٹکڑے کو مستحکم بناؤ، اس کو مضبوط کرو. یہ جو سیاسی تماشا لگا ہوا ہے، خدا کے لیے اس کو بند کرو، کیونکہ یہ کبھی بھی یہ تماشا جو ہے نا یہ پاکستان یا پاکستان کی عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ دیکھ لیں جس دن سے یہ تماشا لگا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت کدھر گئی. پاکستان میں مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. ابھی مجھے ڈر ہے، اللہ نہ کرے ان قریب اگر ایسے ہی رہیں گے تو آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے لیکن آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. یعنی کہ کیونکہ مافیا جو ہے وہ ہر چیز کو یعنی کہ سٹور کر دے گا، آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں. کیونکہ مافیا تو آپ کو پتہ نا کہ آپ نے پٹرول سستا کیا، انہوں نے پٹرول بند کر دیا کہ نہیں ہم دیں گے، تو پھر آپ کو پٹرول مہنگا کرنا پڑا. پھر آپ نے چینی سستی کی، انہوں نے چینی بند کر دی کہ نہیں دیں گے، پھر آپ کو چینی مہنگی کرنی پڑی. ایسے ہی آٹا یعنی کہ وہ نہیں دیتے. وہ یہ سب کچھ تو ان کے پاس ہے. تو اللہ کے لیے یعنی کہ آپ لوگ آپس میں اتفاق سے رہیں، یہ گند ختم کریں. کوئی یعنی کہ اس کا میرے نزدیک، شاید آپ کے نزدیک تو وہ حل ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس وقت بھی وہ 1971 کی طرح افواج پاکستان کو بیچ میں گھسیڑا جا رہا ہے. کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کبھی وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، کہ یہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہیں ہیں. یہ کیا ہے یار؟ یہ یعنی کہ دشمن کو خوش کر رہے ہیں. وہ تمہارے یعنی کہ انڈیا کی کبھی دیکھیں ان کے چینل ہوئے وہ انہوں نے ہمیں یعنی کہ تماشا بنایا ہوا ہے، ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو آپ کچھ تو خیال رکھو. پاکستان ہے تو ہم ہیں. ابھی اس کا شاید یعنی کہ کوئی حل نہ کو دے سکے، لیکن کیونکہ میں ابھی آپ کے سامنے ہوں، میں اس کا حل دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یعنی کہ اجتماعی توبہ کریں. کیوں؟ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک سبب بن سکتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں.
یہ پاکستان جو حاصل کیا گیا تھا یہ دین کے نام پہ، یعنی کہ اللہ نے یہ ہم کو ایک تحفہ دیا تھا کہ یہاں مسلمان یعنی کہ آزادی سے رہیں گے، مسلمان یعنی کہ اپنا جو مذہبی سلسلہ ہے دین کا وہ بڑا خوش اسلوبی سے چلائیں گے، اور یہ اسلامی مملکت ہوگی۔ نام تو ہم نے جمہوریہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے، لیکن مجھے اسلام تو کہیں نظر نہیں آتی، یعنی کہ وہ جو اس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو دور دور بھی کہیں آپ نے اس کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آپ تو کرسی کے چکر میں ہے، کرسی لے لو، یعنی کہ اور کچھ رہے یا نہ رہے، ہائے کرسی، جدھر بھی دیکھو رونا پڑا ہوا ہے کرسی کا، کوئی چھین رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی دعا رہا ہے، یہ کیا ہے سب کچھ ہے؟ آپ مسلمان ہیں یار، اتفاق سے رہو، ہے ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت کرو، یعنی کہ ہمارا تو دین ہمیں اتحاد کی یعنی کہ تربیت دیتا ہے، اتفاق کی تربیت دیتا ہے، حسن اخلاق کی دیتا ہے، تو ہمارے میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں، ہم تو ان سے بڑی دور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو اگر بچنا ہے تو، اگر یعنی کہ آپ لوگوں نے بچنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کی بقا صرف اور صرف اللہ کی رسی میں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اگر اللہ کی رسی کو آپ تھام لو گے، اللہ فرشتے بھی بھیجے گا، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے ہم لوگ، ہیں؟ تو بجائے یہ کہ ہم زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگائیں، یار ہمیں تو چاہیے ان کو کہیں کوئی ہمیں یعنی کہ اسلام دو اور دین اسلام کا نفاذ کرو، دیکھو پھر کیا بنتا ہے۔ ابھی ایک نیا نعرہ جان نثار تیرے جان نثار تیرے جان نثار، وہ یہ ان لوگوں کے تم جان نثار پاتے ہو، جان نثار بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے، ہیں؟ وہ آپ کا تو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی جان ان پہ نثار نہ ہو۔ تو آپ ان یعنی کہ جو آج آتے ہیں کل جاتے ہیں ان پہ جان نثار کر رہے ہو، نہ یار، صرف وہ نعرہ لگاؤ یعنی جو ان کے لیے ہے، وہ زندہ باد مرد آباد ٹھیک ہے وہ رکھو یہاں تک، یہ جان نثار والی بات جو ہے نا اس کو چھوڑ دو۔ جان نثاری اگر ہم نے کرنی ہے تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، اور کوئی یعنی کہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود بھیجو۔ اگر آپ اللہ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رجوع کریں گے تو کامیاب، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں صاف کہا ہے کہ جب حکمران سے یعنی کہ آپ کی لڑائی ہو جائے تو اس کو میرے اور میرے حبیب کی طرف یعنی کہ ہمارے حوالے کرو، یعنی کہ ہمارے یعنی کہ فرمان کے مطابق اس کا حل ڈھونڈو۔ تو یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کے مطابق اس کا حل ڈھونڈو۔ یہ لڑائی مار کٹائی جلسے جلوس آگ یہ کچھ نہیں دے گا، ملک کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے۔ پاکستان پائندہ باد۔